अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। मशरक़ वस्ता में तब्दीलियाँ बहुत तेज़ तर होती जा रही हैं और कशीदगियाँ भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। आपने देखा कि यमन के हौसीज़ ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के 2 शहर यंबा और जज़ान में हमले किए, जबकि सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ोर्स ने भी यमन पर हमले किए हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है, इससे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची साहब, वो ये कहते हैं कि यमन के जो मामलात हैं या बाबुल मंदब पे जो मामलात हैं उनको ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये सऊदी और हुसीज़ के दरमियान बहुत पुराने मामलात हैं, इससे ईरान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक बड़ी अहम मीटिंग अपने मुशीरों के साथ भी हुई है, जिसमें ईरान पर मज़ीद और ज़ोरदार हमलों को जो है उस पर गौर किया जा रहा है। यहाँ भी मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं, लबनान के मामलात आपके सामने हैं, गज़ा के भी आपके मामलात सामने हैं। तो मशरक़ वस्ता में इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं उसकी दुरुस्तगी कैसे होगी? क्या जो वॉर थिएटर है वो मज़ीद एक्सपैंड हो रहा है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं हुसैन हक साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हक्कानी साहब, गाज़ा, लबनान, ईरान, उसके बाद अब यमन और सऊदी के दरमियान जो कुछ हम देख रहे हैं, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं कि क्या वाकई ये भी एक और बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है मशरक़ वस्ता की स्टेबिलिटी के हवाले से? मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम तो यकीनन बढ़ा है और इस अदम इस्तेहकाम का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार ईरान है। ये बात वाज़ेह है कि ईरान ही चाहता है कि जंग का मैदान वसी तर होता चला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक मुतासर होने के बाद अमेरिका को इस बात पर मजबूर करें कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम करना बंद करे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मफाहमती दस्तावेज मौजूद है, जिस पर अगर ईरान चाहे तो अमल दरामद शुरू करके अमेरिका से ये कह सकता है कि मफाहमत का रास्ता हमें कबूल है और आप हम पे हमले बंद करें। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ईरान पे हमले करता है और ईरान अपने पड़ोसियों पर, और उसकी वजह से जंग का मैदान वसीतर होता चला जाता है। इस पूरे अमल को रोकने के 2 ही तरीके हैं। एक ये कि अमेरिका को ये बावर कराया जाए कि वो ईरान पर हमले बंद करे। अमेरिका के पास ताकत ज़्यादा है, सबको पता है कि ताकत है, उसके साथ तो सिफारती फैसलों के जरिए ही बात हो सकती है। दूसरी तरफ यह है कि ईरान कम से कम अपने पड़ोसी ममालिक के ऊपर हमले बंद करे, ताकि वो इस जंग में कम से कम अमेरिका का साथ देना रोकें और ये समझें कि हमें अमेरिका से ज़्यादा ईरान के साथ मुस्तकबिल में करीबी ताल्लुकात से फ़ायदा हो सकेगा। तो सर, जब आप कहते हैं कि ईरान तो चाहता है कि द वॉर थिएटर शुड एक्सपैंड, ये बात तो इजराइल के लिए हम कहते थे कि इजराइल चाहता है कि ये जंग ना रुके, ये वॉर थिएटर एक्सपैंड होता चला जाए और इजराइल का जो मकसद है वो पूरा होगा इससे, क्योंकि अगर जंग बंदी होती है, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होती है, तो फिर नुकसान तो इजराइल का हुआ। इसराइल को यकीनन नुकसान था मफाहमत से, इसीलिए इसराइल ने मफाहमत की मुखालफत की, लेकिन मफाहमत की खिलाफ वर्जी तो ईरान ने पहले शुरू की। दूसरी तरफ इसराइल फिलहाल खामोश बैठा है और ये यकीनन ईरान की क़यादत को समझना चाहिए कि कहीं हमारे इक़दामात से बिलवास्ता इसराइल को फ़ायदा तो नहीं पहुंच रहा। और हकीकत यही है कि इसराइल की ख्वाहिश ईरान के गलत इक़दामात के नतीजे में पूरी हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की जा रही है, तो सबको पता है कि अमेरिका इस मामले में जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ताकत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका को रोकने का तरीका सिफारत है, सिफारतकारी है, जंग नहीं। मगर ईरान ने हुतियों को ये हल्ला शेरी दे करके वो सऊदी अरब पर भी हमला कर दें। दूसरी तरफ आपको याद होगा लुबनान से भी जब हमला शुरू हुआ था इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की जानिब से, तो उसको भी ईरान की हिमायत हासिल थी। तो ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके ईरान ये चाहता है कि उस पर हमला बंद हो जाए। ये उनकी गलत सोच है मेरे ख्याल में। उनको मफाहमत दस्तावेज के फैसलों की तरफ वापस आना चाहिए। तो हक्कानी साहब, जैसे आपने कहा ना कि प्रॉक्सीज को एक्टिव करके, अब उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द हूतीज। जो कुछ भी सऊदी अरब और हूसीज के दरमियान हो रहा है वो उनका आपसी मामला है, जो कि बहुत पुराना मामला है। चलें, ये बात एक जगह, लेकिन अब आ जाता है पाकिस्तान, जिसका दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ। तो अब हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा अगर हूसीज इसी तरह से सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते रहे?
تو کیا ہم دیکھیے ہمیں سعودی ہمیں بھی عرب کے اٹیک اوپر کرنا حملے، ہوگا؟ سعودی عرب پہ حملے کے معاملے میں تو پاکستان کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ شمار ہوگا، اور یہ صرف وقت کی بات ہے کہ کب سعودی عرب پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس جنگ میں ہماری طرف سے شریک ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اس جنگ کو سعودیوں کے دروازے تک لے جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، اور نہ ہی اس کا ایران کو کوئی فائدہ تھا۔ لیکن ہوتی جو کہ ایران کے بہت قریب رہے ہیں، چاہے ایران کچھ کہتا رہے، بیانات تو ہر ایک دیتا ہے کہ ہمارا فلاں سے تعلق نہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حزب اللہ ایک آزاد ایکٹر ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ اندرونی طور پہ کس کے تانے بانے کس سے کہاں جا کے ملتے ہیں۔ تو ایران کو سعودی عرب کے دروازے تک یہ جنگ لے جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، اور اگر انہوں نے اس میں اپنا ہاتھ نہ روکا تو پاکستان کو بہرحال سعودی عرب سے اپنے وعدے پورے کرنے پڑ جائیں گے۔ تو حقانی صاحب، ایسے میں اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ٹینس ہوں گے؟ دیکھیے ایران کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت کم ملک ہیں کہ جو ایران کے ساتھ معاملہ کرنے کو اور ایران کا امریکہ کے ساتھ معاملہ کرانے کو ترجیح دے رہے تھے، اور ان میں پاکستان بالکل پیش تھا۔ اگر وہ خود خیال نہیں کریں گے پاکستان کے مفاد کا، وہ خود خیال نہیں کریں گے کہ پاکستان کہاں ہمارا ساتھ دے سکتا ہے اور کہاں نہیں دے سکتا، تو پھر پاکستان کے ہاتھ تو بن جائیں گے نا، کیونکہ پاکستان نے تو ایک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پر حملہ شمار ہوگا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ۔ تو سر، سعودی عرب کے اوپر بھی امریکہ کی جانب سے کیا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ they have not proven to be good allies، یا جس طرح سے صدر ٹرمپ کی جانب سے اس سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیل کو مشروط کیا گیا ایبراہم اکارڈز میں شمولیت سے، آپ سمجھتے ہیں they are also under pressure from Washington side also، اور ایک طرح سے ظاہر ہے کہ حوثیز کی جانب سے بھی جس طرح سے اٹیکس کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے خطے میں تو ہر ملک پر دباؤ ہے، امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ خطے کے ممالک اس کا ساتھ دیں تاکہ ایک طرف یہ معاملہ ہو۔ یہ جنگ کہیں جاتی نظر تو نہیں آ رہی مجھے کسی انجام کی طرف، صرف فضائی حملوں سے کام چل نہیں رہا، اور زمینی حملے کے لیے اس وقت امریکہ ذہنی طور پر قومی طور پر بالکل تیار نہیں ہے۔ جب کویت کو بازیاب کرایا گیا تھا عراقی قبضے سے تو اس وقت 42 ملکوں کی کولیشن بنی تھی جس نے 6.5 لاکھ سپاہی بھیجے تھے کویت کو صدام حسین کے قبضے سے آزاد کرانے کی جنگ کے لیے۔ اتنے سپاہی اس وقت کوئی زمینی جنگ کے لیے دینے والا نہیں ہے، اور فضائی جنگ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایران کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مار کھا لیں گے، برداشت کر لیں گے، اور ہمارے عوام اس زخم کو سہ کر صرف اگر ہم برقرار رہے، ہم قائم رہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایسی فضا میں فضائی جنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو بالآخر صدر ٹرمپ کو بھی اور ایران کی قیادت کو بھی اس مفاہمتی عمل کی طرف واپس جانا ہوگا جس مفاہمتی عمل کو دونوں نے ترک کیا ہے۔ کیا واشنگٹن میں یہ سوچا جا رہا ہے حقانی صاحب کہ مشرق وسطیٰ کا جو حل ہے وہ ایک طرح سے وہ ایبراہم اکارڈز کے فریم ورک کو تصور کرتے ہیں وہ لوگ، اور اسی لیے صدر ٹرمپ بارہا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ صدر ٹرمپ یہ سب باتیں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ اگر امریکہ کی اندرونی سیاست پر نظر ڈالیں تو اسرائیل کے لیے حمایت عوام میں کم ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگیں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ایسی فضا میں وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں تو ایک بہت بڑا امن کا پیامبر ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینا شروع کر دیں، اسرائیل اور سعودی عرب قریب ہو جائیں، سارے عرب اسرائیل کو مان لیں اور پھر اسرائیل سب سے لڑنا بند کر دے، اور بس اس کی راہ میں رکاوٹ ایران ہے۔ تو اس لیے وہ یہ ساری لفاظی کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جو سول نیوکلیئر معاہدہ ہے اس کو مشروط کر سکیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے۔ پہلے بھی سعودی عرب انکار کر چکا ہے اور میرا خیال ہے اب بھی کرے گا۔ سعودی عرب کی یہ شرط اپنی جگہ قائم ہے کہ جب تک ایک فلسطینی ریاست یا تو بنتی نظر نہ آ جائے یا بن نہ جائے، ہمارے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، تو حقانی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے سفارت کاری، اور دونوں اطراف نے یہ حملے بند کرنے ہوں گے۔ اگر ایران کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایران پر
سے بات چیت کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کے حل کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پاکستان اس میں سب سے آگے آگے ہے. لیکن امریکہ پر دباؤ کون سا ملک ڈال سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل، جن کو صدر ٹرمپ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کسی قسم کی بات چیت پر وہ آمادہ ہوں گے کہ کم از کم امریکہ پہلے حملے بند کرے ایران پر؟ دیکھیں، یہ تو ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے، کہ پہلے انڈا ہوتا ہے یا پھر مرغی ہوتی ہے، مرغی سے انڈا آتا ہے یا انڈے سے مرغی آتی ہے. کیا ٹرمپ کے حملے ہی وجہ ہیں اب، یا مفاہمت ہونے کے بعد ایران نے بھی غلطی کی کہ انہوں نے جو آبنائے ہرمز ہے اس میں جہازوں کے اوپر حملے دوبارہ کرنے شروع کیے؟ یہ بھی بیٹھ کر ہی بات ہو کر حل ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ان پر، میرا خیال ہے امریکہ پر دباؤ اگر ہوگا تو اندرونی دباؤ ہوگا اور حالات کا دباؤ ہوگا. اگر امریکہ ایران کے حوالے سے اپنے جنگی اہداف حاصل نہ کر سکا تو پھر امریکہ کو بہرحال اس جنگ کو روکنے کا کوئی عذر ڈھونڈنا ہوگا، اور وہی عذر بنیاد بنے گا بات چیت کی. پہلے بھی بات چیت اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ امریکہ کو کسی نے قائل کیا تھا کہ جی آپ آ جائیں بات چیت کر لیں. ان کو جب ایک آف ریمپ کی ضرورت پڑی، جنگ روک کے راستہ بدلنے کی ضرورت پڑی، تو پاکستان نے ان کو وہ راستہ فراہم کر دیا. تو اب بھی قطر، پاکستان، ترکی، یہ سارے جو میڈیٹرز ہیں، یہ ان کو راستہ فراہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر فیصلہ ٹرمپ ہی کریں گے کہ وہ کب تک یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آف ریمپ کے لیے دونوں ممالک کو اس وقت وہ راستہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں، دونوں ممالک، ایران بھی اور امریکہ بھی؟ دیکھیے، جب پچھلی بار بات چیت ہوئی تھی تو یقیناً دونوں ممالک راستہ ڈھونڈ رہے تھے. ایران کو میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ شاید ہم ابھی بھی کچھ مسل فلیکسنگ کر سکتے ہیں. دونوں ممالک میں انا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایران کی قیادت یہ نہیں ماننا چاہتی کہ اس کو جنگ میں کسی قسم کی شکست ہو رہی ہے یا مشکل ہو رہی ہے، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایران قائم رہے گا، ایران لڑ سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یا صدر ٹرمپ کم از کم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جنگ میں ان کو ناکامی ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ وہ بمباری کر لیں، جتنی زیادہ وہ تباہ کاری پھیلا لیں، اس کے بعد ان کے لیے یہ کہنا ممکن ہے کہ میں نے کوئی ہدف حاصل کیا. تو اس لیے ایک مرحلے پر دونوں کو یہ تھکن محسوس ہوگی کہ ہم کہیں پہنچ بھی نہیں رہے اور یہ جنگ بھی مسلسل جاری ہے. اچھا، اب اس خطے میں ظاہر ہے جو کانفلکٹ کا آغاز ہوا اس میں چین کا ایک سفارتکاری کا، خاموش سفارتکاری کا کردار پیچھے مستقل رہا ہے. لیکن اگر امریکہ اور تیز اور بڑے حملے کرنا شروع کرتا ہے، جس طرح سے وہ بار بار تھریٹن بھی کرتے ہیں اور غور کرنے کے لیے ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ہاؤ ڈو یو سی چائنا ریئیکٹنگ ٹو اٹ؟ اور کس حد تک امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا اس کا بالکل حصہ نہیں بنے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی ملک اس جنگ کا براہ راست حصہ نہیں بنے گا، یہ بات واضح ہے. یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے. خواہش ہو سکتی ہے ایران کی کہ وہ دوسرے ملکوں کو اس جنگ میں گھسیٹ لے، امریکہ کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو اس میں گھسیٹ لے، لیکن کوئی ملک اس جنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس سے فوری طور پر کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. تو چین، میرا نہیں خیال کہ جنگ میں کسی قسم کا براہ راست کردار ادا کرے گا. جو کردار اس نے اب تک ادا کیا ہے ایران کو مسلح کرنے کے حوالے سے اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی من پسند قراردادیں منظور ہونے سے روکنے کے حد تک، وہ کردار وہ ادا کرتے رہیں گے. کیا فیوچر میں چائنا ایران کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہوا، something to do more close relations؟ دیکھیں، یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہوتی ہیں یہ 2 دن میں تو نہیں بنتی. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور دونوں ممالک کے مفادات اور دونوں ممالک کی قیادتوں کے فیصلوں سے یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں. ایران کے بعض اقدامات ایسے ہیں کہ جو چین کی قیادت کو بھی ریشنل نہیں محسوس ہوتے. ایران ایک نظریاتی مملکت بن گیا ہے، اس کی ایک قیادت ایک نظریاتی قیادت ہے، وہ اپنے نظریے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. چین کی قیادت ایک عملیت پسند پریگمیٹک قیادت ہے. وہ اس قسم کی نظریاتی متشدد سوچ کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں تباہ نہیں کر سکا، حالانکہ تباہ تو ہو گئے. تو اس لیے چین ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتا، نہیں بنے گا، نہ بننا چاہے گا.
اچھا، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کی سفارت کاری کا ظاہر ہے ایکسپیرینس بھی حقانی صاحب، واٹ وڈ یو وانٹ پاکستان ٹو ڈو رائٹ ناؤ، یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وی آر فالوئنگ دا رائٹ ٹریک؟ کیونکہ ایک طرح سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ، حوثیز کا حملہ، ایران کے ساتھ سفارت کاری، امریکہ سے بھی ظاہر ہے ہماری بات چیت رہتی ہے اسی حوالے سے. آر وی گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک؟ امریکہ کے حوالے سے پاکستان اس وقت بہت سنبھل کے چل رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی جنگ مول لینا پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. ایران کو تنبیہ وزارت خارجہ نے کر دی ہے کہ آپ حوثیوں کو سنبھالیں. حوثیوں کو بھی تنبیہ کر دی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف ہمیں بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. آپ جو جہاز رانی ہے وہ بحر احمر میں اس میں مداخلت نہ کریں اور جنگ کو وسیع نہ کریں. تو اس لیے پاکستان نے اب تک سفارتی طور پہ وہ سارے اقدامات کیے ہیں جو پاکستان کو کرنے چاہیے. صحیح، بہت بہت شکریہ حقانی صاحب ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان میں آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے کو ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی اور سابق وفاقی وزیر کشمیر امور پر، اور آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب فار جوائننگ اس. مرحلہ وار انتخابات کا جو فیصلہ لیا گیا، لیٹس کیپ ان مائنڈ کہ جو سچویشن ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس مذاکراتی ٹیم میں آپ بھی شامل تھے جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ سارے مذاکرات ہو رہے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے کہ اسے مرحلہ وار کرایا جائے؟ پاکستان میں الیکٹورل پروسیس ہمیشہ مشکوک اور اس پہ بہت سارے خدشات کا اظہار ہوتا رہا. آج بھی وہی صورتحال ہے، لیکن ایک مخصوص صورت میں یہ انتخابات ایسے کرانے کا فیصلہ ہوا ہے. اس کو کوئی آئیڈیل ماحول تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک ضرورت کے تحت ہونے والے انتخاب یا یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. صحیح. تو قاہرہ صاحب کیونکہ آپ مذاکراتی عمل میں شامل رہے اور اس کے بعد یہ جو حالات اب اس حد تک پہنچے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت کہہ لیجئے یا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کی ایک طرح سے یہ ماننا تھا کہ وہ 6-7-8 مہینے جتنے رہتے ہیں انتخابات سے قبل وہ حکومت قائم کرے گی، ورنہ سیاسی بصیرت اس وقت یا جو کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے. تو اگر ایسا ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے جو آج یہاں پہنچے ہیں. کاش یہ کسی وقت میرے سامنے کہا ہوتا تو میں ان کو یاد کراتا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ آزاد کشمیر کی جماعتیں ساری ایک سائیڈ پہ ہوئی پڑی تھی، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا اور عوام کے سجان میں مبتلا تھے. عوام کے سجان سے نکالنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس گورنمنٹ کو بھیج کے اگر فوری طور پہ انتخاب کراتے تو سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہوتی. کبھی میں بیٹھا تو میں بتاؤں گا انہیں. ہاں، پیپلز پارٹی نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور ہم نے مسلم لیگ کو یہ بات کہی کہ ہمیں پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرم، آخری 6 مہینے کے لیے حکومت لینا اور وہ بھی ان حالات میں یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے. لیکن کیونکہ قومی ضرورت یہ ہے، اس کے بغیر سیاسی عمل آگے نہیں بڑھے گا، لہٰذا ہم نے اس وقت حکومت لی اور مسلم لیگ نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو قاہرہ صاحب یہ جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور پچھلے اگر آپ مذاکرات کی طرف نظر ڈالیں جس میں بہت سارے پوائنٹس تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، وفاقی حکومت نے تو اس ایکشن کمیٹی کو کالعدم کر دیا ہے اور وہ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ ان کے پیچھے ایک طرح سے دشمن ملک بھارت کا ہاتھ بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آپ نے درست فرمایا، جب وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرو. تو اب کیا ہم سمجھیں کہ وہ جس کو ایک کالعدم سٹیٹس دے دیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی بات چیت کا راستہ ان سے اختیار کرنا چاہیے؟ میری جماعت کا موقف یہ اس طرح ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی صرف ایک بات نہیں کہی کہ اس کو پک کر کے کہا جائے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. انہوں نے پہلے یہ کہا ہے کہ ہڑتال ختم کریں، رستے بند کیے ہوئے ختم کریں اور اپنے گھروں کو جائیں، پیسفلی ڈسپرس ہو جائیں. جو لوگ گناہگار ہیں وہ قانون کے سامنے سرنڈر کریں
اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ بیٹھ کے بات کی جائے اور یہ طے ہو کہ قصور کس کا ہے، صحیح. اور پھر جس کا قصور ہو وہ سزاوار ٹھہرے. تو جو مہاجرین کی جو نشستیں ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے؟ یہ جو سیٹیں ہیں مہاجرین کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ جو حقیقت میں جدوجہد آزادی کشمیر کے شکار ہوئے جی، یا اس کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، وہ پاکستان میں آ کے سیٹل ہوئے ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں. ان کا حق ہے کہ ان کو نمائندگی ملے، ان کے بچوں کو اگر کوٹے کی نوکریاں ہیں ملیں، ان کو جو داخلے ہیں ان کے کوٹے کے وہ ملے، بالکل ان کا حق ہے. ہاں، یہ پاکستان کے اندر المیہ یہ رہا کہ یہاں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے جی، وہ جس طرح پاکستان کے انتخاب ہوتے ہیں، یہاں کے کشمیر کے انتخاب میں کیونکہ بہت بڑے بڑے حلقے ہیں، زیادہ اتنا مینج کرنا ممکن اچھا نہیں ہوتا، اور وہ جس کی حکومت ہوتی ہے میجورٹی سیٹس وہ لے لیتا ہے، اور پھر وہ ان سیٹوں کی بنیاد پہ کشمیر کے الیکشن پہ کے ہونے والے نتائج کا اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ کشمیر کے اندر ایک عمومی مباحثہ تھا، صحیح، یہ کوئی عوامی مطالبہ اس طرح نہیں تھا، لیکن مباحثہ بہرحال تھا. صحیح. اور مسلم لیگ کی طرف سے ان کے ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور ان کی جماعت کے صدر تھے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ سیٹیں ختم کریں. لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا، ہمارا وے فارورڈ یہ تھا کہ اس پہ بیٹھ کے تمام جماعتوں سے مشاورت کر کے، پاکستان کے فورن آفس سے مشورہ کر کے وے فارورڈ ڈیزائن کیا جائے کہ جو تحفظ ہے کہ ہمارے گورننس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے ان سیٹوں سے، وہ بھی دور ہو اور ان کا حق نمائندگی بھی قائم رہے. یہ کسی صورت میں بھی کشمیر کا مقدمہ یا حق نمائندگی جو ہے وہ ختم ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن ان کا مطالبہ بھی ایڈریس ہونا چاہیے. یہ اس وقت مسلم لیگ کی بھی خواہش تھی، ہماری بھی تھی، لیکن ہڑتالیوں نے بیسیکلی یہ رستے خود بند کیے. ہم ان سے ٹائم مانگتے رہے بار بار رائٹ، کہ ہمیں 6 دن ایکسٹینڈ کرو، 9 سے 15 تاریخ کو لے جاؤ، ہمیں تمام جماعتوں سے مشاورت کر لینے دو، ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ سے مشاورت کر لینے دو، صحیح. پھر ہم آپ کے مسائل کا حل نکال لیں گے. جو سارے باقی مطالبات پورے ہو گئے یہ بھی کریں گے. ٹھیک. لیکن انہوں نے کہا کہ نو. جب ان کی طرف سے یہ ہٹ دھرمی آ گئی تو ہمارے رستے بند ہو گئے اور یہ بدقسمتی کا دن شروع ہوا. قاہرہ صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قاہرہ صاحب، پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے، جس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ اس طرح کیا کہ یہ تو پرانے زمانے کا تھا کہ اگر ایک گاؤں میں قتل ہوتا ہے تو پورے گاؤں کو سزا ملتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. آپ وفاقی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ریاست اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ انتخابات آزاد کشمیر میں ہو جائیں گے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمام تر حالات بھی قابو میں آ جائیں گے، جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے ایک فریش مینڈیٹ لے کر؟ دیکھیے، کوششیں ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے کہ اگر ہم بالکل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب انتخابات پہ اور انتخاب کرانے والوں پہ. اگر ایک بالکل فیئر اینڈ فری منتخب اسمبلی بنتی ہے، صحیح معنوں میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ آتے ہیں، جس کو ووٹ ملتا ہے وہ حکومت بناتے ہیں میجورٹی والے، تو یہ جو مطالبات ہیں، یہ جو ایک اپسرج ہے، یہ سبسائڈ ہو جائے گی. یہ لہجے پھر یہ تلخیاں جو ماند پڑ جائیں گی اور ایک بہتری کی فضا کھل جائے گی. لیکن اگر الیکشن مشکوک ہو گئے اور الیکشن کے رزلٹ کو چیلنج کر دیا گیا تو جو پہلے صورتحال ہے اس سے بھی صورتحال خراب ہونے کا خطرہ ہوگا. تو قاہرہ صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ ہوتی ہے انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر جماعتیں تنقید بھی کرتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جبکہ نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، بٹ انہوں نے میر پور کا ذکر کیا کہ یہ میر پور خاص نہیں ہے، انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا کہ یہ کشمیر ہے، کشمور نہیں ہے. تو آپ کی جماعت اس کو صرف انتخابی ایک مہم کے طور پر لے رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے انتخابات کے درمیان؟
یہ انفارچونیٹ ہے جی، ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے. ہمیں اپنے بیانیے کو درست کرنا چاہیے. کشمیر کا الیکشن ایک صوبائی الیکشن ہے، جی یعنی ایک اسٹیٹ کا الیکشن ہے، کوئی مرکز کا الیکشن نہیں ہے کہ ہم نے خارجہ پالیسی پہ اور ہم نے اکنامک پالیسیز پہ یہ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. یہ تو پرفارمنس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، دیگر قومیتیں ہوں، سب کے لیے بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. صحیح. ہمارا ترقیاتی جو شیئر ہے وہ بھی ہمارے باقی جماعتیں نزدیک میں نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ سب کی حکومتیں رہی ہیں. جہاں پہ یونیورسٹیاں بنی، وہاں پہ میڈیکل کالجز بنے، ہاسپٹل بنے، انفراسٹرکچر بنا، بجلی کے منصوبے، یہ پیپلز پارٹی کے دین تھے. وہاں کے مقامی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیلم جیلم میاں صاحب نے شروع کرایا، ویسے تو بند ہی پڑا ہے، لیکن نیلم جیلم پاکستان کے لیے ایک منصوبہ تھا. ان کی آمدن ضرور ہوتی، انفارچونیٹلی وہ منصوبہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا پڑا ہے. اللہ کرے جلد شروع ہو جائے. لیکن وہ وہاں کے حالات پہ، وہاں کی خدمات پہ، وہاں کے جو جماعتوں کے کریکٹر ہیں اس پہ ووٹ ہوگا، اور جو یہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا. یہ بات ماضی میں بھی ہے کہ جب ملک کے اندر انتخابات فیر ہوئے، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، پیپلز پارٹی واضح طور پہ جیتی. اس کا ثبوت آپ نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھا. الیکشن والے دن ہم 12 سیٹیں جیتے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ سکتی تھی اگر حالات ٹھیک رکھے جاتے. اب یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہاں میں پھر وارننگ دے کے کہہ رہا ہوں ایک طرح کی کہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں. لوگوں کو یقین ہو کہ ان کے نمائندے اسمبلیوں میں گئے ہیں، پھر کچھ وقت کے لیے ٹائم ملے گا کہ وہ ان سوالات کو ایڈریس کر سکے. اور اگر مشکوک انتخاب ہوئے، جیتا کوئی اور بستی میں کوئی اور گیا، تو پھر لوگوں کا اعتماد مکمل شیک ہوگا، نقصان ہوگا. ابھی تک کی جو انتخابی مہم ہے اس میں مریم نواز صاحبہ الیکٹرو بسز بھی لے کر گئیں، موبائل ہاسپٹلز بھی وہ لے کر گئی ہیں. یہ انتخابی مہم میں یہ سب تحفے دینا، کیا الیکشن کمیشن اس کی اجازت دیتا ہے؟ پہلی بات ہے جی، تحفے نہیں ہے، برائب ہے. کیونکہ آپ اس لیے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ مجھے یہ دیں. تو یہ ایک طرح کی برائب ہے جو کہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے تھی. میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹ فارم پہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن نہ الیکشن کمیشن ہلا ہے، نہ مسلم لیگ کو اس بات کا خیال آیا ہے. اس سے پہلے بھی مرکزی حکومت نے وہاں پہ ہر شہر میں جا کے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا کام شروع کیا، وزراء نے جا کے اسکیمیں شروع کی، ڈیولپمنٹ کے اعلانات ہوئے، سڑکیں بننے کے، موٹر وے بننے کے جا کے منصوبے دیے. اور اب مریم صاحبہ جو ہے وہ یہ بسیں لے کے جا رہی ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو بسز الیکٹرک بنائی جاتی ہے ان کو چلانے کا ایک پورا طریقہ ہے. وہاں پہ ان کے چارجنگ اسٹیشن لگیں گے، وہ تیاریاں ہوں گی. پھر جن علاقوں میں وہ چلتی ہیں وہاں ان کے اسٹیشن بنتے ہیں. میرے شہر میں، میرے ضلع میں تو ابھی تک اسٹیشن بنے ہوئے مہینے گزر گئے، ابھی ایک بس نہیں آئی. وہاں بسز لے کے جا رہی ہیں. آپ ان کو ضرور دیجئے، آپ ان کو 100 بسز دیجئے. لیکن جو پنجاب کے اندر آپ نے کام شروع کیا ہے وہ آگا دوڑ پیچھا چوڑ تو نہ کرتے جائیں. لیکن اور وہ بھی ایک برائب کی صورت میں، یہ تو مناسب نہیں ہے. نیئر بخاری صاحب نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے اور اس حوالے سے اپنی کمپلین بھی دائر کی ہے. بٹ جو سب سے اہم بات ہے قاہرہ صاحب وہ آپ نے کی، اور بہت شکریہ کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں یا الیکشن کی جو کنڈکٹ ہے، فری فیئر الیکشن، وہ معاملات کو بہتر کر سکتی ہے. نہ ہونے کی صورت میں پھر اگر الیکشن مشکوک ہوئے تو یقیناً حالات قابو ہونے کے بجائے مزید خراب ہوں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد اس حالات پر بات کرتے ہیں جو لوگوں کی جیبوں پر اس وقت نظر آ رہے ہیں پاکستان میں، جس طرح سے یومیہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہیں. ویلکم بیک. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر روز بڑھتی ہیں، لیکن کم از کم ہفتہ اور اتوار بتایا گیا ہے کہ یہ 2 دن سب چھٹی پر ہوں گے، اور اوگرا کی جانب سے کوئی یومیہ جو قیمتیں تعین کی جا رہی ہیں پچھلے پورے ویک ہم نے دیکھا وہ کم از کم نہیں ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز اور مٹی کے تیل کے اوپر جو قیمتیں ہیں جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آخر کب تک. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم، ماہر معاشیات ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب.
آپ اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں، آپ بھارت کو دیکھیں، آپ نیپال کو دیکھیں، وہاں یہ سب نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے 3 روپے 2 روپے 4 روپے بڑھائے جا رہے ہیں، where is the buck going to stop؟ جی نادیہ، دیکھیے بڑا پیچیدہ بنا کے اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی قیمتیں جو ہیں ہم نے عالمی منڈیوں کے ساتھ مٹھی کر رکھی ہیں، پھر وہ کوئی فلیٹس کے فارمولے کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر خطے میں جنگ کا معاملہ سامنے لے آیا جاتا ہے، پھر کابینہ بیٹھتی ہے اور وہ حکم دیتی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کو ڈیزل کی منوپلی دے دی جائے گی۔ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں۔ صحیح۔ دیکھیے یہ تو آپ نے بالکل درست سوال اٹھایا۔ اس خطے کے اندر آپ سوچئے کہ 6 ممالک ہیں جو ہمارے ہمسائے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ ان میں بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، سری لنکا، نیپال اور افغانستان۔ اب آپ دیکھیے کہ افغانستان کے پاس نہ تو اس کے پاس کوئی بندرگاہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی ریفائنری ہے، نہ اس کے پاس کوئی IMF کا سہارا ہے۔ ملک جو ہے وہ سینکشنز کے اندر ہے، اس کے پاس کوئی ڈالر کے ذخائر بھی نہیں ہے۔ آج میں چیک کر رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو قیمت ہے وہ 309 روپے پاکستانی 1 لیٹر کا ڈیزل وہاں پہ مل رہا ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے یہاں 383 ہے۔ آپ سوچیں قریباً 24% پاکستان میں افغانستان کے مقابلے میں مہنگا تیل۔ تو اس کا کیا جواب ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس تو بندرگاہیں بھی ہیں، ہمارے پاس اپنی ریفائنریز ہیں، تقریباً 60% ڈیزل نادیہ جو ہمارا ڈیزل ہے ملک کے اندر وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہم خود سے پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ہم امپورٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس ڈالر کے ذخائر بھی افغانستان سے کہیں زیادہ ہیں۔ بالکل۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں نا، یہی سوال تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو بھی فارمولا انہوں نے طے کیا ہے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور، مہنگائی کا طوفان، یہ ہم کہاں تک لے کر جائیں گے؟ اور کوئی کچھ نہیں بول رہا اس پر۔ دیکھیے میں بڑا سوچتا رہا ہوں کہ جمہوری حکومت ہے، اس کے اوپر ایسے کون سے پریشرز ہیں کہ خطے میں سب سے مہنگا ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں۔ ایک چیز اور نادیہ سامنے رکھ لیجئے کہ پیٹرول اور ڈیزل میں ایک تفریق کر لیجیے۔ پیٹرول سے چلتی ہے گاڑی، پیٹرول سے چلتا ہے موٹر سائیکل، ڈیزل سے چلتا ہے پورا ملک۔ اب سوچئے کہ ڈیزل سے ٹرک چلتے ہیں، کمرشل معاملہ آ گیا، بسز چلتی ہیں، ہم نے ٹریکٹر جو فارم پہ چل رہے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہیں فارمز کے اوپر، جنریٹرز جو صنعتی شعبوں میں جنریٹرز لگے ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں۔ اگر ڈیزل کی قیمت مہنگی ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ پمپ تک نہیں رکتا معاملہ، یہ آپ کے اور میرے کچن پہ گھس آتا ہے۔ گندم مہنگی بکے گی، سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی، گوشت مہنگا ہو جائے گا، دالیں مہنگی ہو جائیں گی، گھی، دودھ، آٹا، ہر چیز جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو ڈیزل کی قیمت کا ہے۔ ہم کسی بھی خطے میں اس ملک سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان ایک واحد حکومت ہے اس خطے کے اندر جو اتنی تیزی سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی IMF کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو بنگلہ دیش بھی IMF کے پروگرام کے اندر ہے، تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اور معاملہ نظر یہی آتا ہے کہ حکومتی اخراجات، حکومتی شاہ خرچیاں، حکومتی نقصانات بھی اس میں ڈال دیجئے، اس کا شاید اتنا زیادہ پریشر ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ کوئی ایسا ایونیو ڈھونڈتی ہے کہ وہ ٹیکس بھی لگا دیا جائے، اس ٹیکس کے لیے پارلیمنٹ سے اجازت بھی نہ لینی پڑے، ٹیکس بھی لگا دیا جائے، اور پھر وہ ٹیکس جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت آپ کو صوبوں سے شیئر بھی نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سا اس نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے جس پہ ٹیکس لگتا جاتا ہے 24 کروڑ پاکستانیوں پہ، اس ٹیکس کی اجازت بس جی ڈاکٹر صاحب سب کو ریلیف ہے، سب کے پاس مارجنز ہیں، بس ایک عوام کا ہی مارجن جو ہے وہ حکومت کیلکولیٹ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گندم کو کیا ہو گیا؟ کبھی ہمیں بتایا گیا کہ بمپر کراپ ہے، اس کی بھی ڈی ریگولیشن ہو چکی ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر اچانک سے فوڈ سیکیورٹی والے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے جی یہ تو گندم کی کمی ہو گئی ہے، اب ہمیں 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا ہے۔ یہ کس قسم کی مینجمنٹ ہے گندم کی؟
دیکھیے میں جو اعداد و شمار ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے آتے ہیں وہ بڑے ٹھوس ہوتے ہیں. اس کے مطابق تقریباً 29 ملین ٹن تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی 2 سے 3 ملین ٹن جو ہے وہ پچھلے سال سے جو کیری اوور سٹاک ہے وہ آ رہا ہے. صحیح. اور پورے ملک میں جو ہے وہ 31 ملین ٹن کی اس وقت ضرورت ہے. تو اس وقت تو مجھے کہیں شارٹیج نظر نہیں آتی. یہاں تو جو سٹاکس بتائے جاتے ہیں حکومت کے پاس, خاص طور پہ پیسکو کے پاس, ایک میرا تجربہ ذاتی یہ ہوا تھا جو کئی سال پہلے تھا, وہ یہ تھا کہ جو حکومت کا ادارہ ہے پاسکو, وہ جو آپ کو سٹاک دکھاتا ہے اور جب ایکچولی وہ سٹاک آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ جی وہ سٹاک تو چوہے کھا گئے. یہ سندھ میں ایک دفعہ بہت بڑا جو پاسکو کا گوداؤن ہے, ہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی 2.5 لاکھ ٹن جو گندم کتابوں میں پڑی ہوئی تھی, اور جب ڈھونڈنے نکلے تو بتایا گیا کہ وہ چوہے کھا گئے. ہاں, وہ ان کے پیٹ میں چلی گئی. کتابوں میں کچھ دکھاتے ہیں لیکن ایکچولی بھول جاتے ہیں لکھنا کہ وہ چوہے کے پیٹ میں ہے. جی سر. دیکھیے میں اس وقت میں حساب لگا رہا تھا کہ پاکستان میں جو چوہے کا سائز ہے وہ روزانہ کا 2 سے 3 گرام زیادہ 2 سے 3 گرام سے زیادہ گندم نہیں کھا سکتا ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی اگر آپ کے اتنے لاکھ ٹن چوہے کھا گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کم سے کم 2.5 سے 3 کروڑ چوہے چاہیے جو روزانہ صبح شام رات دوپہر کوئی اور کام نہ کریں اور صرف آپ کی گندم کھاتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو چوہوں پہ ریسرچ کر دی یہ سچ پکڑنے کے لیے. تو پھر بھی ان کو 4.5 سے 5 سال لگیں گے اتنے لاکھ ٹن گندم کھاتے ہوئے. تو کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہے. یعنی کسی کے پیسے بنائے جائیں گے اس میں بھی. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے نا شوگر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پہلے کہتے ہیں وافر مقدار ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے, پھر ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی, پھر وہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جب ایمپل پروفٹ جمع کر لیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے ارے یہ کیسے بڑھ گئی, اور اس کے بعد پھر ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کچھ اسی طرح کا شاخسانہ لگ رہا ہے. ورنہ پھر حکومت کو چاہیے کہ یہ سارے اعداد و شمار جو دیے جاتے ہیں پھر ان جنہوں نے دیے ہیں ٹیک دیم ٹو ٹاسک, پہلے کیا بتاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہ سعودی عرب سے جو 6.7 ارب ڈالر کی آئل فائنانسنگ کا کہا گیا ہے 1% شرح سود پر 15 سال کے لیے طویل مدتی, ابھی اس کے اوپر کوئی جواب تو نہیں آیا. اس سے کوئی پرائسز نیچے ہو سکیں گی یا پھر اس کا ایک نیا بوجھ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس خطے میں جو سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی جو ہائٹ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے, اور یہاں پہ اس خطے کے تقریباً سارے ملک جو گلف کنٹریز ہیں وہ کسی نہ قسم کی جو ہے وہ پاکستان کی مدد اس وقت چاہ رہے ہیں. ایک تو سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا, دوسری طرف ایک بڑا معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کی حوالے سے امریکہ کے ساتھ آ رہا ہے. 10 ارب ڈالر. جی 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2 دن پہلے جب پہلی دفعہ وہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کا نام سنا تو مجھے خیال آیا کہ تقریباً 40 سال پہلے میں نے اس کا نام کہیں سنا تھا. اور پھر میں سوچتا رہا تو ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے جو ہمیں گریٹ ڈپریشن پڑھایا کرتے تھے, انہوں نے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کا ذکر کیا تھا. تو یہ ایک 1934 میں فنڈ بنایا گیا تھا امریکہ کے اندر. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنینس نے بہت ہی کوئی عقل مندی کی ہے. کس نے ڈھونڈا ہے اس انسٹرومنٹ کو, یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. یہ ہم امریکہ سے کوئی قرضہ مانگ نہیں رہے ہیں, ہم امریکہ سے کوئی لون نہیں مانگ رہے ہیں. یہ ایک ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ ہے جس کے نتیجے میں اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے, ایک تو اس میں یہ ہے کہ نادیہ اس کی اپروول جو ہے وہ کانگریس کے پاس نہیں جاتی, یہ سول ڈسکریشن ہے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور یہ اس وقت میں جو کل چیک کر رہا تھا اس فنڈ کے پاس تقریباً 220 ارب ڈالر کے جو ہے وہ موجود ہیں. اگر یہ اپروول ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ پاکستان جب نیکسٹ ٹائم بانڈ
چاہتا ہے قرضہ لینے کے لیے تو اس کو اس کے اوپر کم سود پہ قرضہ مل جائے گا، کیونکہ قرضہ دینے والا جو ہے اس کے پاس ایک یہ اس کو ہم کہتے ہیں بیک سٹاپ، یعنی کہ اس کے پاس یہ ایک امید ہے کہ امریکہ کا یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی 10 بلین کی ایک لائن کھڑی ہے. تو یہ قرضہ بھی نہیں ہے، یہ لون بھی نہیں ہے، یہ ایک ایکسچینج فیسلٹی ہے. اس کے اندر ایک کرنسی سواپ بھی آ سکتا ہے کہ ہم پاکستانی روپے جو ہیں وہ یو ایس ٹریجری کے پاس جمع کروا دیں اور اس کے عوض یو ایس ٹریجری ہمیں ڈالر کی ایک لائن لمٹ دے دے، اور پھر 5 سال کے بعد اس کو ہم جو ہے لائن لمٹ کو ڈرا ڈاؤن کر دیں. اس میں پاکستان کے ریزروز کے حوالے سے، پاکستانی روپے کی طاقت کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسٹرومنٹ اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو منسٹری آف فائنانس کہ اس نے یہ لوکیٹ کر لیا ہے انسٹرومنٹ. اوکے ویل لیٹس سی کہ اس کے اوپر جواب کیا آتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.